अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल काफ़ी अरसे से बल्कि जब से शहबाज़ गिल साहब गिरफ़्तार हुए हैं तब से एक यही पूरे पाकिस्तान में मौज़ूए बहस चल रहा है। और कल तो इस मौज़ू में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई जब हमने देखा कि हाई कोर्ट से उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 2 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया। इस पर पीटीआई के हलकों में काफ़ी शोर मचा, काफ़ी गुस्सा पाया गया। और देखा जाए तो एक तरह से ये पीटीआई की एक हार भी इसको मानी जाती है कि जो मामलात हैं, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जब 13 अगस्त को इन्होंने स्पीच की थी इमरान खान साहब ने, उसमें इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं की थी, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर शो किया था। तो सब यही बात कर रहे थे कि शायद इनकी डीलिंग हो गई, पीछे से माफ़ी तलाफ़ी हो गई है। तो लेकिन जिस तरह से कल उनको 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया, तो इससे लग रहा है कि बात अभी तक संभली नहीं है और लग रहा है कि शहबाज़ गिल साहब को अब इबरत का निशान बनाया जाएगा जो उन्होंने काम किया है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो उनका काम बहुत बड़ा है, उन्होंने कोई छोटी बात नहीं की है, उन्होंने बगावत पैदा करने की कोशिश की है। तो अब जब 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पे उनको दिया गया तो इतना शोर मचा पीटीआई की तरफ से। आप सब ने देखा कि कल टीवी पर से किसी भी न्यूज़ चैनल को आप लगा लें, शहबाज़ गिल के अलावा कोई और बात ही नहीं थी। रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं ये पीटीआई के जितने भी लीडरान हैं। तो हम देखते हैं कि जब माजी में 3-3 महीने का जिस्मानी रिमांड दिया जाता था, नैब के हवाले किया जाता था, तो कोई शोर नहीं उठाता था। ये जो पीएमएल के सारे जितने भी लीडरान हैं, ख्वाजा आसिफ को ले लें आप, सलमान रफ़ीक को ले लें आप, इसी तरीके से आप राना सनाउल्लाह को ले लें आप, हमज़ा शहबाज, सब के सब कितनी देर तक नैब कस्टडी में रहे हैं। हमज़ा शहबाज को तो आई थिंक 2 साल तक जेल में रखा गया। इस तरह से 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को आप देख लें, जेल में रखा गया, कोई इतना शोर नहीं उठा। तो अभी इनका ये सी कैटेगरी का लीडर था, ये जो शहबाज़ गिल है सी कैटेगरी में ही आते हैं। तो उनको जनाब 1 हफ़्ता हुआ है जेल गए हुए, तो इतना शोर मच रहा है। और अभी 2 दिन का जब जिस्मानी रिमांड दिया गया तो उसमें तो इन लोगों की अच्छी खासी चीखें बुलंद हुई हैं। तो आखिर वजह क्या है कि आखिर इतना शहबाज़ गिल के हवाले से इतना क्यों चीखें मार रहे हैं? तो इसकी जहाँ तक वजह कुछ हद तक समझ आती है, वो यही है कि अगर वो समझते हैं कि अगर ये जितनी देर तक जेल हुकाम के पास रहेगा और अगर जिस्मानी रिमांड में ये कहीं कुछ बोल ना दे, ये कहीं वो नाम सामने ना ले आए कि जो उस सारी चीज़ के पीछे थे। अब नाज़रीन, इनके पीटीआई के काफ़ी लोग, अब हमने कल देखा कि सेनेट में ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझती हूँ कि 1 हफ़्ते बाद कुछ ये जो उनको ख्याल आ रहा है पीटीआई लीडरान को, 2-3 दिन पहले जिस तरह से इमरान खान साहब ने फ़रिया दिरी साहिबा को इंटरव्यू देते हुए कहा, माना एडमिट किया इस चीज़ को, उससे पहले वो एडमिट नहीं कर रहे थे, मज़म्मत नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब, लेकिन उस इंटरव्यू में ने कहा कि ये उसने गलत बयान दिया, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं कि कल ये जो हैं फैसल साहब जो हैं, सेनेटर फैसल आई थिंक चौधरी हैं, इन्होंने बयान दिया कि हम मज़म्मत करते हैं, ये बहुत गलत बयान है, उसको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और उनको आप करें कार्रवाई, लेकिन जिस्मानी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। वो तो खैर हर इंसान उस चीज़ की मुखालफत करता है कि जिस्मानी तशद्दुद किसी पर भी नहीं होना चाहिए। चलें, बहरहाल मैं आपसे ये बात कर रही थी कि अब देखें उनकी उसमें बाद में तेज़ी आ गई है। अब वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि ये गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या वजह है, क्यों आखिर वो एडमिट कर रहे हैं? क्योंकि वो इस बात को समझ गए हैं कि अगर हमने एडमिट नहीं किया, अगर हमने अपने आप को शहबाज़ गिल से अलग नहीं किया, तो हम भी इसके लपेट में आ सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाज़रीन, उसका शहबाज़ गिल का ना मोबाइल फ़राहम किया जा रहा है, ना ही उसका जो लैपटॉप है वो दिया जा रहा है, ड्राइवर को गायब कर दिया गया। तो आखिर क्या वजह है? किस तरह से इमरान खान साहब चीख के तकरीरों में कहते थे नवाज़ शरीफ साहब को कि आप फ़राहम करें, सबूत फ़राहम करें, ये जो आपने मनी ट्रेल जो बनाई है इसका मनी ट्रेल दें, ये कहाँ से आपने पैसा बनाया, ये आपने सारी इनकम कैसे इकट्ठी कर ली है, तो दें सबूत। और बड़ा शोर मचाते थे कि गरीब के लिए वो इंसाफ कुछ और है, अमीर के लिए इंसाफ कुछ और है। वो आपको याद ही होगा कितनी ये बातें करते थे। तो अब ये क्यों नहीं फ़राहम करते? शहबाज़ गिल का दें, शहबाज़ गिल का जो लैपटॉप है, शहबाज़ गिल का जो मोबाइल है, पुलिस को दें। अगर ये साफ़ हैं, अगर ये सच्चे हैं और खरे हैं तो इनको दे देना चाहिए फ़ौरन कि ये लें जी जनाब, आप देख लें। लेकिन अब जब अपने बात में मामला आता है, जब अपने हाथ तक गिरबान तक मामला आता है, तब इनकी चीखें निकलती हैं, तब ये शोर मचाते हैं, तब ये इनके ऊपर कोई वो चीज़ कानून लागू नहीं होता। और कानून की बात आई तो नाज़रीन, कल एक आपने वो भी बयान सुना होगा कि कल ये किस तरह से
جو ایک جیو پی نیوز چل رہی تھی کہ کس طرح سے جیل خانہ جات اور آئی جی پنجاب کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ایمرجنسی پیدا کرو یا کوئی بھی ایسی صورتحال نکالو کہ اس کو ہاسپٹل تک پہنچاؤ، اور ہاسپٹل بھی کون سا، ان کی اپنی مرضی کا راولپنڈی ہاسپٹل تک شہباز گل کو پہنچایا جائے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو غیر قانونی کام نہیں کر سکتے۔ تو آگے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو میں نہیں جانتا، آپ اندازہ کریں کہ ان کے نزدیک قانون آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے خیر دیکھ بھی لیا کہ انہوں نے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، اور جو قانون کے ساتھ اب یہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب شہباز گل صاحب کہا جاتا ہے کہ جب اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کیا گیا تو جو ان کی اکڑ تھی، جو ان کی رونت تھی، تو وہاں پر بھی جا کے انہوں نے تھوڑی سی بدتمیزی کی، تھوڑا سا انہوں نے ریزسٹنس شو کی۔ تو جناب اس پر پھر جب جیل خانہ جات والے کہاں مانتے ہیں کہ چودھری ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، تو انہوں نے ان کو چکی میں ڈال دیا۔ جناب جب اس کو چکی میں ڈالا تو اب اس پاداش میں کہ ان کو چکی میں کیوں ڈالا، جیل کا سارا عملہ چینج کر دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک قیدی کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے، جیل کا سارا عملہ چینج کر دیا گیا ہے، اور ان کو یہ ان کی سرزنش کی گئی ہے کہ ایسا ہمارے قیدی کے ساتھ کیوں ہوا، اور اب سننے میں آیا ہے کہ اس کو بی کلاس بھی دی جا رہی ہے۔ یاد ہے نا ناظرین آپ کو عمران خان صاحب کا وہ خطاب جو کہتے تھے ان کو عام قیدیوں میں ڈالو، یہ نواز شریف کو، حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو، امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے، کیوں ان کو یہ اے سی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، کیوں ان کو بیڈ پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ تھے نا عمران خان صاحب کہتے تھے میں حکم دیتا ہوں کہ ان سے میٹرس لے لیا جائے، اے سی ہٹا دیا جائے، ان کو عام پنکھا دیا جائے، اور جہاں قیدی پانی پیتے ہیں ان کو وہ پانی پلایا جائے، ان کو کیوں منرل واٹر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا بھی، اور جو ہیں جو کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ، ان کو میڈیسن پرووائڈ نہیں کی جاتی تھی، گھر کا کھانا آتا تھا، ان کو گھر کا کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ اور مریم نواز صاحبہ تو بتاتی ہیں کہ ان کو جس قید خانے میں رکھا گیا اس کا جو واش روم تھا، اس کا اور واش روم کے درمیان میں کوئی دروازہ حائل نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں کس طرح سے مریم نواز صاحبہ کہ جو 3 دفعہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی بیٹی ہیں، چلیں ان کو چھوڑیں، آپ وزیر نواز شریف کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے ان کو رکھا گیا، کیسے سلاخوں کے پیچھے رکھ کر اس کی تصویر بنائی گئی، اس کو کس طرح سے انہوں نے اس کی تشہیر کی گئی۔ تو جب 3 دفعہ کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، حمزہ شہباز کے ساتھ ہو سکتا ہے، شہباز شریف کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہ شہباز گل کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ تو پھر بھی کوئی ایک کلاس لیڈر میں نہیں آتے، بی کلاس لیڈر میں نہیں آتے، سی کلاس کے یہ لیڈر ہیں۔ ان کے لیے ان کے دل میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی درد ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اتنا ہاتھ پاؤں مارا جا رہا ہے۔ اب کیوں نہیں ان کے فالوورز پوچھتے، ان کے فالوورز جو سمن بکمن بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں اس چیز پہ سوچتے کہ ہمارے لیڈر اپنے جب شہباز گل پہ ہاتھ پڑا ہے تو ان کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے، اور جب بڑے بڑے لیڈران جاتے تھے ان کے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا کہ نہیں پوچھیں گے، اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ ان کی جو اوپر والی منزل ہے ان قوم یوتھ کی وہ خالی ہے، وہ بس سمن بکمن کرتے ہیں جو ان کا لیڈر ان کا کہتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم نے دیکھا کہ کل کیا کہتے ہیں ایف آئی اے نے ان کو عمران خان صاحب کو بھیجا، اور جس کا جواب عمران خان صاحب نے یہ دیا کہ میں پابند نہیں ہوں آپ کے سامنے آنے کا، آپ کو جواب دینے کا۔ اب آدمی انسان بندہ اس سے پوچھے، یہ نہ ایف آئی اے کو پابند ہے کسی سوال جواب کرنے کا، نہ یہ پولیس کو پابند ہے کسی سوال جواب کرنے کا، نہ یہ الیکشن کمیشن کو پابند ہے کسی سوال جواب کرنے کا، تو یہ پابند کس کے ہیں؟ یہ کون سی چیز بن گئے ہیں؟ یہ کس جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ اگر یہ جب لیڈر کا یہ حال ہوگا، مجھے بار بار ناظرین اس بات کا حوالہ بھی دینا پڑ رہا ہے، اور بار بار میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہی اپنے تقریر میں یہ کہا کرتے تھے کہ امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ تو اب دینا یہ بھی دے اس بات کو، امیر غریب کے قانون کو یہ ختم کریں، اور جائیں ایف آئی اے کے سامنے ان کو بولیں کہ ہاں جی آپ کریں مجھ سے سوال جواب، میں پاک صاف ہوں، میں آپ کو سارے سوالوں کا جواب دوں گا، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی غبن نہیں کیا۔ اب یہ بھاگ رہے ہیں تو مقصد تو پھر یہی ہوگا، بھاگتا تو وہی ہے ناظرین جس کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ اگر یہ اتنے سچے ہیں، اتنے کھرے ہیں، تو ان کو تو سامنے پیش ہونا چاہیے، لیکن یہ پیش نہیں ہوں گے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں کسی ایف آئی اے کو نہیں مانتا۔ جناب جب لیڈر کا یہ حال ہو تو فالوورز تو پھر ان کو فالو کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں، یہ سندھ کی نیشنل اسمبلی میں، تو چانڈیو صاحب نے
ایک ان کی تھیں کوئی خطاب کر رہی تھیں، پی ٹی آئی کی لیڈر کوئی خطاب کر رہی تھیں، تو وہ چپ نہیں ہو رہے تھے، جس میں چانڈیوں نے ان کو کہا کہ ان کو تو اللہ ہی چپ کرائے گا، اور اس کے اوپر ان کی جو لیڈر تھیں جو خطاب کر رہی تھیں، جو ایم پی اے تھیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ بھی چپ نہیں کرا سکتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ حالات ہیں ناظرین۔ اب ایسا ہی ہے کہ جب اوپر کے یہ حالات ہوتے ہیں تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو پھر نیچے کی طرف آتا ہی ہے، اور وہ افیکٹ آ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب ان لوگوں کے یہ حالات ہوں گے تو پھر ان سے کون پوچھے گا، ان کی کون سرزنش کرے گا۔ اور ناظرین لاسٹ بات یہ کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب یہ پرویز الہی صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو جو ان کی سیٹ تھی، پرویز الہی صاحب نے ان کو اپنی وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بٹھایا، تو یہ کس حیثیت سے ان کی سیٹ پہ بیٹھے، کس حیثیت سے ناظرین یہ ساری حکم دے رہے ہوتے ہیں، اور کس حیثیت سے ان کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ جب یہ لاہور میں پنجاب میں آتے ہیں تو 30-35 گاڑیاں ان کے ساتھ پروٹوکول کی ہوتی ہیں، کس وجہ سے، کس لیے ہوتی ہیں؟ یہی عمران خان صاحب تھے نا کہ جب مریم نواز شریف جب پی ایم ہاؤس میں جب میڈیا سیل چلا رہی تھیں، وہاں پہ رہ رہی تھیں، تو یہی اعتراض کر رہے تھے نا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، مریم نواز صاحبہ کیا چیزیں کس حیثیت سے یہ سب کام کر رہی ہیں۔ اب ان کے ہاتھ گریبان پہ بھی وہی ہاتھ پڑا، اب ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ کس حیثیت سے یہ سارا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، کس حیثیت سے یہ آئی جی پنجاب کو، جیل خانہ جات کو حکم دے رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو عملہ چینج کرواتے پھر رہے ہیں، کس حیثیت سے۔ اور ایک آخری بات یہ ناظرین کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ شہباز شریف صاحب آئے تھے تو یہ نیب میں تھوڑی سی قوانین میں تبدیلی کی تھی، تو یہ فوراً پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ میں اس بات کو لے کر۔ سپریم کورٹ بھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں عطا عمر بندیال صاحب اور وہ ہم خیال ججز فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب عمران خان صاحب ہمارے پاس کوئی پٹیشن لے کر آئیں اور کب ہم اس کے اوپر بات چیت شروع کریں۔ چلیں بہرحال انہوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب ابھی بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں، حمزہ شہباز شریف صاحب بھی اسی طریقے سے، کسی کے کوئی کیس ناظرین معاف نہیں ہوئے، نہ نواز شریف صاحب کا، نہ مریم صاحبہ کا، نہ حمزہ شہباز کا، نہ کسی کا کوئی کیس معاف نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ پی ٹی آئی صاحب کی جب یہ حکومت آتی ہے پنجاب میں، تو انہوں نے آتے ساتھ ہی اینٹی کرپشن کا جو ڈی جی تھا اس کو چینج کیا، تو جو فرا گوبھی کے جتنے بھی انکوائری چل رہی تھی وہ ساری روک دی گئی۔ عثمان بزدار اس میں صاف قرار دیا کہ پاک صاحب، ان کو بھی رہا کر دیا گیا، ان کو بھی اس سے بری کر دیا گیا۔ تو اب آپ بتائیے، میں آپ لوگوں سے سوال ہی پوچھتی ہوں، تو اب یہ کس نے اپنے ذرائع سے فائدہ اٹھایا ہے، کس نے اپنی اس طاقت سے فائدہ اٹھایا ہے، عمران خان صاحب نے یا پی ایم ایل این نے یا پی ڈی ایم نے؟ ان کے تو کیسز اسی طریقے سے چل رہے ہیں، ان کے تو کیسز ختم نہیں ہوئے، لیکن ان کے فوراً ہی جیسے ہی پرویز الہی صاحب کو پنجاب کی حکومت ملی، انہوں نے فوراً عثمان بزدار کا کیس ختم کروایا، فرا گوبھی صاحب کا کیس ختم کروایا، بشرا پنکی کا جو چل رہے تھے، جو ان کی انکوائری ہو رہی تھی، وہ انکوائری روک دی گئی، فوراً ڈی جی اینٹی کرپشن کے تھے وہ چینج ہو گئے۔ اب میرے خیال ہے عمر بندیال صاحب سو گئے ہیں، اور جو ہم خیال ججز ہیں وہ بھی کہیں چھٹیوں میں چلے گئے ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا کہ جو ان کو نظر نہیں آ رہا، جو اب نہیں وہ ایکشن لے رہے، نہیں وہ دیکھ رہے کہ یہ کیا سین چل رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے حمزہ شہباز شریف کے جب انہوں نے صرف قوانین چینج کر رہے تھے تو فوراً ہی ایکشن میں آ گئے تھے، اور ہمیں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کوئی قانون چینج نہیں کر سکتے، آپ کسی کی انکوائری نہیں روک سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ لاڈلے جو ہیں اب یہ جو مرضی کریں، جس مرضی کی انکوائری بند کروا دیں، جس مرضی کو رہا کروا دیں، جو مرضی عملہ چینج کروا دیں، تو بس یہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بس دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ان کی فالوورز ہیں، یہ جو قوم یوتھ ہے، اس کو نظر کیوں نہیں آ رہا کہ ان کے جو لیڈر ہیں، جن کو انہوں نے اتنا اعلیٰ درجہ، اتنا بلند درجے پہ فائز کیا ہوا ہے، اس کو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے قول و فعل میں اتنا تضاد کیوں ہے۔ یہ جب وہ عوام میں کھڑے ہوتے ہیں، جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تب ان کے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جب پریکٹیکلی جب یہ سامنے آتے ہیں، جب ان کو حکومت ملتی ہے، جب ان کو اقتدار ملتا ہے، تو ان کا طرز عمل بالکل چینج ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم تو جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تو ان کے فالوورز نہیں جانتے۔ بس اللہ ان کو عقل سلیم دے، اللہ نے جو ان کے اوپر والا جو چیمبر خالی ہے، اللہ وہاں پہ ان کو دماغ دے، ان کو عقل دے کہ وہ سوچے سمجھیں، اور انہیں اتنی اہلیت، اتنی طاقت، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنے اس لیڈر سے جواب سوال کر سکیں۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا ہو تو ناظرین اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔